अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो दो बड़े केसेस की खबर है। एक केस है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज ज़मानत का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें एक गैर मामूली मुकालमा भी हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब के दरमियान ये बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा था, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि कैसे इमरान खान साहब की कानूनी टीम दरअसल इमरान खान साहब को बचा रही नहीं बल्कि मरवा रही है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट रूम से जा चुके थे और मैं लकीली मौजूद था, अपने आखिरी नोट्स ले रहा था तो मैं सुन सका। तो वो आपसे खुसूसी तौर पे शेयर करेंगे। और उस समात के दौरान भी क्या हुआ, क्या दिलचस्प चीज़ें सामने आई कि आज़म खान का किरदार कैसे बदला, ये भी बहुत दिलचस्प है, तो इस पर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा कालेदम करार दी गई थी, इनफेक्ट सज़ा नहीं, वो जो कोर्ट ही उड़ा दी गई थी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से, वो भी आज उसके ऊपर कुछ ऐसे सवालात जस्टिस काजी फायद ईसा ने उठाए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कि बड़े ही दिलचस्प हैं। और आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में जब किसी गद्दार आमिर को बचाने का वक्त आ जाए तो वो फिर कैसे बचाया जाता है, ये भी बड़ी ही पाकिस्तान की एक आयरानिक है। और किस तरह से खुरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये भी उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, तो वो ज़रा आपको बताएंगे। लेकिन चलें सबसे पहले शुरू करते हैं। जनरल मुशर्रफ से पहले हम आ जाते हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनकी अपील के मामले पर। तो इमरान खान साहब की जो अपील थी वो दो हिस्सों में थी। एक हिस्सा था कि जो उनका ट्रायल चल रहा है, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखी थी कि वो ट्रायल कालेदम करार दिया जाए और केस को क्वाश किया जाए। जबकि दूसरी जो उनकी थी वो था, उन्होंने अपील के साथ साथ उन्होंने ज़मानत भी दायर कर रखी थी कि उनको साइफर केस में ज़मानत दी जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर रखी है। इस पर जो कल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे, उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 2 को, यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच को ये डायरेक्शन दी थी कि वो, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के केस में भी जो उस फैसला के खिलाफ अपील में आए हुए हैं वो हामिद खान साहब एडवोकेट हैं, तो हामिद खान साहब को जल्दी सुन के फ्री कर दिया जाए ताकि आके वो जनरल मुशर्रफ केस में वो 11:30 बजे दलाइल दे सके। तो जो ही अदालत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दावत दी हामिद खान साहब को। उन्हें कहा कि आप आके अपने वाले जो वो पिटिशन है उस पर आर्गूमेंट्स कर लें, और जो बेल वाली पिटिशन है इमरान खान साहब की, उसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने आर्गूमेंट करने हैं, उनको हम उनके टाइम पर ही सुनेंगे। आपको हम पहले सुन लेते हैं ताकि आप फ्री होकर कोर्ट रूम नंबर 1 में जा सकें। जिस पर हामिद खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस समात को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इस केस में एक फ़ैसला मिल गया है जिसमें ट्रायल को कालेदम करार दे दिया गया है। और मैं चाहता हूँ अब मीनवाइल मैं अब अपनी जो पिटिशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लूँ, यानी कि तरमीम करके उसको नए सिरे से आर्गू कर सकूँ, तो आप इसको एडजर्न कर दें। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उसको मौखर करने का ऑर्डर दिया और सलमान सफदर साहब को कहा कि आपका जो बेल का मैटर है इमरान खान साहब का, वो 30वें नंबर पर सीरियल नंबर में लगा हुआ है, तो आपको हम आपके टाइम पर ही सुनेंगे। इसके दौरान फिर रूटीन के केसेस की समाअत शुरू हो गई। फिर उसके बाद ये तकरीबन 11:15 बजे के करीब 30वां सीरियल नंबर आया जब इमरान खान साहब की पिटीशन टेकअप हुई। तो इस पर जो सलमान सफदर साहब थे, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया। और उन्होंने आर्गूमेंट्स का आगाज़ करते हुए उन्होंने वो जो इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्जेस आयद किए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने साइफर घुमाया, उससे मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ी, वो एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और उसमें उन्होंने उस साइफर का सियासी इस्तेमाल करके, अपने ज़ाती मुफाद में इस्तेमाल करके जो मुल्की मुफाद है उसको ख़तरे में डाला। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सफारत
کار ہوتے ہیں اور سفارت خانے ہوتے ہیں ان کی ساکھ کو داؤ پر لگایا، جس سے عالمی سطح پر بھی پاکستان کو بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا مشکل پوزیشن میں چلے گا پاکستان جی. انہوں نے اس قسم کے تمام وہ جو تھے وہ انہوں نے پڑھ کے سنائے. اس پر جو جسٹس سردار طارق مسعود تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا تو اس میں آپ بتا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو کیس بنایا گیا اس میں کون کون لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے خلاف اس پہ ہوئے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو اعظم خان تھے ان کا جو کردار ہے، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، پہلے ایف آئی آر میں ان کا کردار تھا کہ وہ ملزم ہے اس کیس میں، پھر پروسیکیوشن نے ان کا کردار چینج کر کے ان کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا. اور انہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہاں پر ان کا کردار ملزم کا تھا. یہی سوال موضوع جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کیا. تو اس پر جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے بتایا کہ جی اعظم خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ایک میٹنگ خفیہ طور پہ بنی گالا میں ہوئی، وہاں پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے. انہوں نے اعظم خان کو ہدایت کی کہ اس میٹنگ میں ہم سائفر کو ڈسکس کریں گے، آپ اس کے منٹس آف دا میٹنگ بنائیں گے اور اس کے بعد میں جا کے ان کو پبلک میں استعمال کروں گا. تو اس پر موضوع جسٹس سردار طارق مسعود نے، جو کہ بینچ کے سربراہ بھی ہیں اس 3 رکنی بینچ کے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ میٹنگ خفیہ تھی تو اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیوں لیے گئے. اور اس پر انہوں نے کہا جی یہی سوال ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بعد اعظم خان صاحب لاپتہ رہے گزشتہ دنوں، اور جب وہ لاپتہ ہونے کے بعد واپس آئے، حالانکہ اس لاپتہ ہونے کے دوران ان کی فیملی نے پیٹیشن کی کہ ان کو برآمد کیا جائے، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے یہ وعدہ معاف گواہ بن کے یہ بیان دے دیا عمران خان صاحب کے خلاف. تو جیسے سردار طارق مسعود نے بڑی طنزیہ انداز میں کہا کہ پاکستان میں اب سچ ایسے ہی سامنے برآمد کیا جا رہا ہے. تو یعنی انہوں نے کہا کہ اب سچ اگلوانے کے لیے بھی لوگوں کو پاکستانی ریاست یہ اب غیر قانونی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو اغوا کر رہی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جو آگے معاملہ بڑھا تو اس پر جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی اس سائفر کے اوپر 2 NSC کی میٹنگز ہوئی. ایک میٹنگ عمران خان صاحب نے چیئر کی. عمران خان صاحب 7 تاریخ کو سائفر آیا، 9 اپریل کو ہٹا دیے گئے، 33 دن تک سائفر ان کے پاس رہا. دوسری میٹنگ 24 اپریل کو ہوئی. اگر سائفر گم چکا تھا تو 24 اپریل کو جو میٹنگ ہوئی وہ کس سائفر کے اوپر ہوئی. دوسری بات کہ اگر سائفر گم گیا تھا تو انہوں نے 5 ماہ بعد 15 اگست کو یہ کیس کیوں رجسٹر کیا؟ 5 ماہ تک یہ کیوں خاموش رہے اگر اتنی بڑی آفیشیل دستاویز تھی جو گم ہوئی؟ تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی خفیہ مقام یا اس کا نقشہ یا اس کی تصویر آپ کے پاس سے کسی دشمن ملک کو ارادی طور پہ منتقل کی جائے، جانتے بوجھتے منتقل کی جائے، تو آپ نے اس کا مطلب ہے قومی راز کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حوالے کیا تو آپ پر لگتا ہے. یہاں پر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو باہر سے آیا، ڈی کوڈ ہوا، ایک پرائم منسٹر کو دیا گیا. اس پرائم منسٹر نے کنٹینٹس کہیں نہیں دیے، صرف ایک جلسے میں وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ لہرایا. تو اس بنیاد پہ آپ اس کے اوپر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس بنا دیں گے اور کہہ دیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس میں کہاں پر دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اور کس دشمن ملک کو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا دیا گیا تھا جو کہ ڈی کوڈ ہو چکا تھا. تو اس پر جیسے سردار طارق مسعود نے کہا کہ انہوں نے کہا ویسے بھی جو ہمارے سیکرٹ کوڈز ہوتے ہیں وہ ہر ہفتے چینج ہوتے ہیں، کہ بالفرض اگر آج اس ہفتے یہ سیکرٹ کوڈ ہے کہ جو اے ورڈ ہے اس کو ڈی پڑھا جائے گا تو اگلے ہفتے وہ چینج ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو جلسے میں لہرانا بھی ہے کیا وہ ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں ہے ایک پبلک مقام پر؟ کیا عمران خان صاحب ایسا کر سکتے تھے؟ تو یہ انہوں نے سوالات کیے. اس کے بعد جو کورٹ تھی اس نے جو جیسے سردار طارق مسعود تھے انہوں نے پھر آرڈر ڈکٹیٹ کروایا اور انہوں نے اسٹیٹ کو نوٹس کیا کہ آپ بتائیے کہ یہ ان کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ سلمان صفدر صاحب کے، تو کیا اس بنیاد پر یہ کیس میں کیا ضمانت دی جائے؟ کیونکہ اب جب کہ ٹرائل بھی ریورس کر دیا گیا ہے اور ابھی اس وقت ٹرائل نہیں چل رہا تو عمران خان صاحب کو، اور کیا یہ جو ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہیں یہ اس طرح کیس بن سکتا تھا؟ اس پر انہوں نے وفاق کو نوٹس کیا. تو جب انہوں نے یہ آرڈر ڈکٹیٹ کروا دیا اور سب صحافی ظاہری بات ہے سب کی ڈیوٹی تھے، بھاگے باہر
کہ انہوں نے اپنے چینل کو جا کے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, جلدی جلدی بریکنگ نیوز ٹکر دینے ہوتے ہیں, تو سب باہر بھاگ گئے. تو میں کیونکہ وہ آرڈر کے بھی نوٹس کچھ لے رہا تھا جو آخری ان کے چند پوائنٹس تھے, تو جیسے سردار طارق مسعود نے جو سلمان صفدر صاحب تھے وہ روستم سے ہٹ رہے تھے, تو انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب کو, جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, کہ سلمان صفدر صاحب ویسے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل کالعدم کروا کے یہ تو کر لیا کہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہو, لیکن اب تک جو ٹرائل چل چکا تھا اس میں آپ نے بہت سے جو لکوناز تھے, جو کمزوریاں تھیں ریاست کے کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی نشاندہی کی تھی, اور ان کمزوریوں کو آپ نے اسٹیبلش کیا تھا. لیکن اب جب کہ ٹرائل زیرو سے سٹارٹ ہوگا, اور آپ اگر ٹرائل زیرو سے سٹارٹ نہ ہوتے تو آپ بعد والی سٹیج پر ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ دیکھیں جی پراسیکیوشن کے کیس میں یہ کمزوری ہے, یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی تھی, یہ ایسے نہیں ہو سکتی تھی, انہوں نے کی ہے تو ہمیں ریلیف دیا جائے. انہوں نے کہا لیکن اب یہ ہوگا کہ جب زیرو سے ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا اور پراسیکیوشن کو علم ہوگا کہ ہمارے کیس میں یہ کمزوریاں ہیں جو کہ آپ جن کی نشاندہی کر چکے ہیں اور پراسیکیوشن کو الرٹ کر چکے ہیں, تو اب وہ جب نئے سرے سے ٹرائل کا آغاز ہوگا تو وہ تو ان کمزوریوں کو پہلے سے ہی درست کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے تو پرچہ اپنا پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہوا کہ آپ کا ڈیفنس کیا ہے, تو پراسیکیوشن اس ڈیفنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیس تیار کر کے لائے گی. تو یہ آپ نے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے جیسے سردار طارق مسعود کے چہرے کے اوپر ایک بڑی تنزیہ سی اسمائل آ گئی کہ یار مطلب آپ لوگ تو اپنا کلائنٹ خود ہی مرواتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیسا آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں. اور اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ہمیں بھی آپ نوٹس ہی ہو رہا ہے تو ہم اس پر بعد میں بتائیں گے, لیکن یہ وہاں پہ قانونی ٹیم کی پوزیشن تھی تو انہوں نے یہ کیا ہے. تو اس پر جیسے سردار طارق مسعود نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم تو نوٹس کر رہے ہیں. اب جہاں پر پھر انہوں نے دیکھا جو ہمیں ایک آدھا صحافی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اب صحافی موجود ہے کمرہ عدالت میں, اور ہمارے یہ صحافی بھائی ہو سکتا ہے باہر جا کے رپورٹ کر دیں گے کہ جج صاحب کی پتہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بیمار تھے, کہ انہوں نے ضمانت نہیں دی حالانکہ, اور ضمانت کا ڈیسائیڈ نہیں کیا, حالانکہ ہم نے ابھی نوٹس کرنا ہے, وفاق کو سننا ہے, تو اس کے بعد کریں گے فیصلہ. اس کے بعد سماعت ایڈجرن ہوگی. ہم باہر آئے تو ہم نے یہی سوال سلمان صفدر صاحب سے کیا کہ جیسے سردار طارق مسعود نے اب کہا کہ آپ نے تو عمران خان صاحب کو بچانے کی بجائے مروا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو آپ نے ٹرائل کالعدم قرار دیا ہے, وہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں آپ نے دلوایا بلکہ مزید پھنسا دیا. سزا سے عمران خان صاحب کو بچایا نہیں بلکہ سزا یقینی بنا دی ہے عمران خان صاحب کی. اور اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اب اگر وفاقی حکومت اوپن ٹرائل کر دے, لیکن اوپن ٹرائل جیل کے اندر کرے, تو پی ٹی آئی کو منظور ہوگا؟ تو اس پر سلمان صفدر صاحب نے, اور ان کو کیا جس سے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ پر اعتماد ہے یا نہیں, اس کا جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا ان تینوں سوالوں کا جواب دیا, یہ ذرا آپ سلمان صفدر صاحب کو سن لیجئے. وکیل کا کام ہوتا ہے کنونس کرنا, اور یہ ہمیں جو کویسچنز پوچھے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس پر نوٹسز نہیں کرتے ہیں, وہ سوال بعض اوقات اس لیے بھی کیے جاتے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں. یہ میں آپ کے سوال کو بڑا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو, ایک فارن منسٹر کو سائفر کے الزام میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی, قانون نہیں ہے, پریسیڈنٹ نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیس آف فرسٹ امپریشن. سو کیس آف فرسٹ امپریشن میں سوال پوچھنا آنریبل ججز کا رائٹ ہے, اور میرا پریروگیٹو تھا کہ میں اس کو ایکسپلین کرتا اور ان کو کنونس کرتا, جو کہ شکر ہے کہ وہ کنونسڈ ہوئے, اور وہ تمام کنٹینشنز جو مین کنٹینشنز ہیں اتنی لمبی بحث میں, اس کو پن پوائنٹ کر کے انہوں نے نوٹسز میں ہمارے وہی پوائنٹس لکھوائے ہیں. سو ہرگز مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ اس پہ نوٹسز نہیں ہونے, بٹ یس, سو فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دی آنریبل بینچ, آپ کو یاد رہے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بہت تفصیلی ہیئرنگ کی تھی, کیونکہ روٹین سے ہٹ کے پروسیکیوشن ہے. عمران خان صاحب کی ساری پروسیکیوشنز ہی روٹین سے ہٹ کے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو, چاہے وہ سائفر ہو. اس سے پہلے ایسی پروسیکیوشنز کبھی ہوئی نہیں ہیں. تو جو پہلا امپریشن ہوتا ہے, پہلی پروسیکیوشن ہوتی ہے, اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. سلمان صفدر صاحب, کورٹ نے آپ کو آج نوٹس تو کیا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کنونس ہوئے, آپ کے آرگومنٹ سے کورٹ نظر آئی, جس وجہ سے انہوں نے آرڈر میں لکھوائی بھی جو آپ کے سبمیشنز تھی. لیکن ایک چیز بتائیے, کیا آپ کو آج کی سماعت سے اور اس بینچ پر اعتماد ہے؟ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے
جو جسٹس سردار طارق مسعود نے اینڈ میں آپ کو سارکیسٹکلی پوچھا، انہوں نے کہا ویسے تو جو ڈیفنس کے لائرز ہوتے ہیں وہ جو لکوناز ہوتے ہیں سماعت کے دوران آرڈر میں یا کہیں پر وہ رہنے دیتے ہیں تاکہ بعد میں وہ ان کو استعمال کر سکے اپنے دفاع میں، لیکن آپ نے جس قسم کا دفاع کیا ہے ہائی کورٹ میں، آپ لوگوں نے تو وہ لکوناز بھی جو دور کروا دی ہیں۔ آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں۔ پہلی بات آپ کے سوال کا جواب ہے 100% اعتماد اینڈ کانفیڈنس ان دی آنریبل بینچ۔ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے زیادہ فوجداری کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے سب سے سینئر، سب سے سیزنڈ، سب سے ایکسپیرینسڈ فوجداری کے جج، اور آنریبل میڈم عائشہ ملک بھی اور مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی جتنے سوال اٹھائے وہ تمام کے تمام سوال اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، روٹین کی پروسیکیوشن نہیں ہے، ہرٹ کا کیس نہیں ہے، 302 کا کیس نہیں ہے، بلیشفمی کا کیس نہیں ہے، یہ کسی قبضے کا کیس نہیں ہے، یہ کیس ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923، 100 سال پرانا قدیمی قانون، جس کو پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کے اوپر اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ سو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ان کا رائٹ اور حق تھا۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی تھی، جو پوائنٹس نیچے گین کر لیے تھے، تو جب وہ دوبارہ ری ٹرائل ہوگا تو سرکار درست کر لے گی اپنے فلاز اور اپنے لکوناز جو دوبارہ سے کیس ریمانڈ ہوا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ رہنے دیتے، اس کا فائدہ بعد میں اٹھاتے۔ بہرحال پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیل ٹرائل ایک انفیئر ٹرائل تھا۔ آج میں سپریم کورٹ سے نکلا ہوں تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ اندر یہ ہوا، جیل ٹرائل کے اندر آپ اندر نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کتنی تیزی سے وہ ٹرائل چل رہا تھا، کتنی ناانصافی ہو رہی تھی۔ اوپن ٹرائل ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے۔ سو اوپن ٹرائل کروانا ہماری ضرورت تھی۔ تھینک یو صاحب۔ اب اگر ایک بار پھر سے جیل کے اندر ٹرائل، اوپن ٹرائل جیل کے اندر شروع کر دیا جاتا ہے، آج یا کل شروع کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے نئے سرے سے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھیں، یقیناً اگر دوبارہ شروع ہوتا ہے ٹرائل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ابھی اس کا جامع فیصلہ آنے والا ہے، شارٹ آرڈر ابھی آیا ہے، سو ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں بہت ساری چیزیں جو آپ کو ابہام ہیں وہ کلیریفیکیشنز آ جائیں گی، مگر میں یہی ہم چاہتے ہیں، یہی انسسٹ کریں گے کہ 1.5 سال میں بھی عمران خان صاحب جیلوں آتے رہے، عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، سیکیورٹی تھریٹس تھے، رسک تھا، کوئی کنسیشن نہیں تھی۔ آج بھی جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگی، ویسے ہی ٹریٹ ہوں گے جیسے عام سٹیزنز۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ان کی تاریخ باری پر ہی آئے گی، آج کیس بھی باری پر ہی آرگیو کیا۔ سو جیسے پہلے آ رہے تھے عدالتوں میں ویسے ہی اب آئیں، عام ایکیوزڈ کی طرح، عام سٹیزن کی طرح، عام جیسے کرمنل پروسیجر کورٹ ہر ٹرائل کو ٹریٹ کرتی ہے، عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل اوپن ٹرائل ان پبلک ٹرائل ہونا چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ اگر جیل کے اندر ہی ٹرائل ہو لیکن اوپن ہو تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، اندر جانے میں بڑی دقت ہے۔ ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں، ایک اور کیس میں چلا جاؤں گا۔ جو جیل کے اندر جاتا ہے نہ ٹیلی فون ہوتا ہے نہ ایکسیس ہوتا ہے، سو وہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے جیل ٹرائل کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ سرکار کا کیس ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے اپنی سیف کسٹڈی میں، ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کو جیل میں سے لائیں اور کورٹ میں پروڈیوس کریں۔ یہ اوپن ٹرائل ہی ہوگا انشاءاللہ، یہ واپس جیل ٹرائل نہیں ہوگا۔ اس کو جوڈیشل آرڈر کے تھرو ان کیمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ آنے دیں آپ۔ جو ڈیٹیلڈ جو فیصلہ ہے، ابھی تو صرف 3 صفحے آئے ہیں، جس میں 3 صفحوں میں آپ کو ابھی تک یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن درمیان میں بھی آیا وہ بھی کل عدم قرار دیا گیا۔ سو تمام کا تمام ایویڈنس، تمام کی تمام ایکسرسائز ہم جج صاحب کو بتا بھی رہے تھے کہ آپ اس میں تھوڑا سا اس میں ویٹ کر لیں، کہ ہمارا کنسرن ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اس کو اتنی جلدی اتنی پیس سے اس کو آپ ایویڈنس نہ ریکارڈ کروائیں، مگر وہ ہماری انہوں نے درخواست نہ مانی اور 5 گواہ ریکارڈ ہو گئے۔ سو ہوتا یہی ہے کہ جب ایک کیس آدھے سے گر کے واپس آتا ہے یا کلیپس ہو جاتا ہے تو پھر اس کیس کا دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کی بات تھی، میرا خیال ہے اس سے پروسیکیوشن کا مورال ختم ہوگا، اس سے ڈیفینس کا مورال نہیں اس سے افیکٹ ہوتا، یہ پروسیکیوشن کے اگینسٹ جاتی ہے کہ ان کی ابھی تک کی ساری کیا کرایا ساری محنت جو ہے وہ کلیپس ہو چکی ہے اور وہ ضائع ہو چکی ہے۔ تھینک یو۔
جی تو یہ سلمان صفدر صاحب تھے، آپ نے سنے ان کی بات، ان کو بینچ پر جیسے سردار طارق مسعود پر بہت اعتماد ہے، باقی معزز جج صاحبان جیسے جیا آفریدی اور جیسے عائشہ ملک پر بھی. تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس پر جو کہ جنرل مشرف کا کیس ہے. تو اس میں آج یہ ہوا کہ آج عدالت نے پوچھا بار بار عمران خان صاحب حامد خان صاحب سے، جو چیف جسٹس قاضی فائز ہیں، انہوں نے پوچھا کہ لاہور ہائی کورٹ جو جنرل مشرف کی قانونی ٹیم تھی وہ اسپیشل کورٹ کے خلاف کیس لے کر گئی کہ اسپیشل کورٹ کو آرڈر کیا جائے کہ ہمارا شفاف ٹرائل ہو، ہمیں شفاف ٹرائل کا موقع دیا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض جو تھا جنرل مشرف کے وکلاء کا، اس کو الاؤ کر کے حکم دے سکتی تھی اسپیشل کورٹ کو کہ آپ شفاف ٹرائل کا موقع دیں جنرل مشرف کو. لیکن یہ کہاں سے ہو گیا کہ جو مانگا ہی نہیں تھا پریئر میں جنرل مشرف کے وکلاء نے، وہ دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی سربراہی میں، کہ انہوں نے کورٹ ہی کالعدم قرار دے دی. اور انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ کورٹ سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی حکومت نے قائم کی ہے. تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ جی یہی تو بات ہے، ٹھیک ہے. اور پھر حامد خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ انہوں نے مصطفیٰ ایمپیکس کیس کو اپلائی کرتے ہوئے ایپیکس کیس کو انہوں نے اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے اڑایا. اس پہ چیف جسٹس نے اور جسٹس عطر ملا جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ کیا جنرل مشرف کے وکلاء نے کہا کہ عدالت درست طریقے سے کابینہ کا اجلاس بلا کے قائم نہیں کی گئی، وہ اسپیشل کورٹ جو جنرل مشرف کا غداری کا مقدمہ سن رہی تھی، یا جو اس کا نوٹیفکیشن ہے وہ درست طریقے سے نہیں آیا کہ مصطفیٰ ایمپیکس کیس کو انہوں نے اپلائی کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ بھی اس پر حامد خان صاحب نے ایک بڑا دلچسپ آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اس وقت کوئی ایسا نقطہ نہیں اٹھایا گیا تھا، لیکن عدالت نے یہ بھی کر دیا. اس پر انہوں نے پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوچھا کہ ایک چیز اور بتائیے، کیا اسپیشل کورٹ جو تھی جو جنرل مشرف کا غداری کا ٹرائل کر رہی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ کار میں آتی تھی؟ کیا ان کے ماتحت آتی تھی یا وہ ان کے دائرہ کار میں آتی تھی؟ کیونکہ وہ اسپیشل کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر پر وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں قائم کی تھی، اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ کار میں نہیں آتا. انہوں نے پھر اس کی مثال دی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں ایک مقدمہ چل رہا ہو تو آپ جا کے سندھ ہائی کورٹ میں یا بلوچستان ہائی کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیں گے. اس کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی یا سپریم کورٹ میں ہوگی، لاہور ہائی کورٹ کیسے اس کی دائرہ کار بن گئی؟ اور اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ دائرہ کار کا نقطہ اٹھایا کسی نے عدالت میں؟ تو حامد خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا جی اس وقت عدالت میں سب سیم پیج پر تھے، جنرل مشرف کے وکلاء بھی، وفاقی حکومت کی ٹیم بھی، اور جو عدالت نے امائکس مقرر کیے تھے یعنی کہ عدالتی معاون علی ظفر صاحب وہ بھی. تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی حیرت سے اسمائل دے کر کہا، انہوں نے کہا علی ظفر نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیا امائکس بھی سیم پیج پر تھا؟ تو انہوں نے کہا، حامد خان صاحب نے کہا جی بالکل امائکس سیم پیج پر ہی تھا. تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیا سیم پیج کوئی آئینی دستاویز ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا، حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو 4 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم اس کو سیم پیج جورسپروڈنس کہلائیں گے؟ کیا تھا یہ کہ سیم پیج کی بنیاد پر کس قانون میں جگہ ہے سیم پیج پہ ہوں تو اس قسم کے ریلیف مل جائے؟ تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا لیکن اس کیس میں تو ہوا. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پھر اب اگلے ہفتے کے لیے کیس کو مؤخر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے آ کے جب سلمان صفدر صاحب بھی ہدایت لے چکے ہوں گے کہ جنرل مشرف کا انہوں نے کس طرح سے دفاع کرنا ہے، کہ جنرل مشرف کی فیملی ایگری کرتی ہے، تو پھر ہم یہ عدالت کا معاملہ اور جنرل مشرف کی سزا کا معاملہ ایک ساتھ ہی سنیں گے.
तो ये हुआ। अब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का रेफरेंस का मामला है, वो 3 बजे अब उसकी समाअत शुरू हो रही है, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन वो आज रात तक अपडेट करेंगे क्योंकि वो अब थोड़ा गौर खोस होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को कौन सा शोकाज़ होना है और उस शोकाज़ में कौन कौन से इल्ज़ामात को शामिल किया जाना है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।